अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 132। आज का ये वीडियो ख्वाजा मीर दर्द की दूसरी गज़ल की तसरीह के सिलसिले में है। इससे पहले वाली जो वीडियो मैं अपलोड की हूँ वो ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल पर थी। आज दूसरी गज़ल सबसे पहले उस गज़ल को मैं रीड करूँगी, उसके बाद उसकी जो तसरीह दी हुई है उस तसरीह को मैं बताऊँगी। तो सबसे पहला असार है, तहमत चंद अपने ज़मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। जिंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो उस जीने के हाथों मर चले। क्या हमें काम उन गलियों से ए सबा, एकदम आए इधर उधर चले। शमा की मानिंद हम उस बज़्म में जस्म तर आए थे, दामन तर चले। ढूंढते हैं आपसे उसको परे, शेख साहब छोड़ घर बाहर चले। शाकिया या लग रहा है चल चलाओ, जब तलक बस चल सके शागिर्द चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। पहला वाला अशार है, तहमत चंद अपने ज़मे धर चले। तहमत मतलब इल्ज़ाम, जिस लिए चंद मतलब कुछ होता है, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। गज़ल को शुरू करने से पहले आपको लिखना है, मज़कूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर दर्द की गज़ल से माखज़ है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के मशहूर शायर थे। या ख्वाजा मीर दर्द या फिर ख्वाजा मीर दर्द, आप दोबारा लिखने से ये होता है। मीर दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। हकीकत यह है कि उर्दू की सूफियाना शायरी में दर्द का मकाम निहायत बुलंद है। उसके तमाम कलाम सिर्फ और सिर्फ सूफियाना रंग व आहंग के हामिल हैं। इस शेर में दुनिया में आने का मकसद किया गया है और ये बताया गया है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो अपनी पूरी जिंदगी अच्छे और बुरे कामों का अंजाम वही में गुजार देता है और जब वो मर जाता है तो उसकी मौत के बाद उसके अच्छे और बुरे कारनामे ही याद किए जाते हैं। कुछ लोग उस पर तहमत लगाते हैं, तहमत मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और बहतान तराशी करते हैं और कुछ लोग उसकी तारीफ़ करते हैं। शायर कहता है कि इस दुनिया में हम जिस लिए आए थे वो कर चले और अपनी ज़मे तहमत का दाग लेकर जा रहे हैं। यानी अब हम इस दुनिया से रुखसत तो हो रहे हैं, लेकिन बड़े अफ़सोस के साथ जा रहे हैं और इस अफ़सोस के साथ भी जा रहे हैं कि काश थोड़ी उम्र मिल जाती तो अच्छे काम कर लेते, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मरने वाला दुनिया से रुखसत होते वक्त उसी अफ़सोस के साथ रुखसत हो रहा है। शायर का इशारा उसी जानिब है और वो ये भी बताना चाहता है कि वो गुनाहों का बोझ अपने साथ लेकर जा रहा है। उसके बाद का असार है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो उस जीने के हाथों मर चले। इसके भी शुरू में आपको वही वाला पहला जो मैं यहाँ पर ही 2 लाइन लिखी हूँ इसको लिखना है। मजकूरा वाला अशार किताब में शामिल मीर दर्द की गज़ल से माखज़ है। मीर दर्द उर्दू के मशहूर शायर थे। मीर दर्द को उर्दू में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। हकीकत यह है कि उर्दू की सूफियाना शायरी में दर्द का मकाम निहायत बुलंद है। उनके तमाम कलाम सिर्फ और सिर्फ सूफियाना रंग व आहंग के हामिल हैं। उसके बाद उसकी आसार की तसरीह शुरू करनी है। इस तरह इस शेर में जिंदगी को तूफ़ान से तस्बीह दी गई है। यानी तूफ़ान में जिस तरह की बलाहज़ी उतार चढ़ाव नशब व फराज होते हैं, ठीक जिंदगी भी उसी तूफ़ान की मानिंद है। हम जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव, मसाइब, दुख, दर्द और आफतें बर्दाश्त की है कि ऐसा लगता है कि ये जिंदगी नहीं है बल्कि मुसीबतों का तूफ़ान है और उस तूफ़ान से हम उस कदर नब्ज़ आज़मा होते रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि हम जिंदा नहीं हैं बल्कि मर चुके हैं। यानी हमने ज़िंदगी में इतनी मुसीबतें बर्दाश्त की है कि इस ज़िंदगी में हमें मौत नज़र आने लगी है। सनत तशबीह की खूबसूरत मिसाल इस शेर में पेश की गई है। उसके बाद की अशार है, क्या हमें काम
ان گلیوں سے اے شبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ شبا مطلب ہوا، صبح کی ہوا جو صبح کی وقت چلتی ہے۔ ادھر یہاں پر ہی الف وا استعمال کی جاتی تھی پہلے، ابھی الف سو دال ادو چشمی رے استعمال ہوتی ہے۔ اس شعر میں شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے زندگی میں بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں اور زندگی کی حقیقت سے آشنائی حاصل کر چکے ہیں۔ ہم کو ان گلیوں کی بھی حقیقت معلوم ہے کہ یہ پھول صرف چند لمحوں کے لیے کھلتے ہیں پھر مرجھا جاتے ہیں۔ اس لیے اے باد شبا، ہمیں ان گلیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے شگفتہ ہوئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ان میں بز مردگی آ گئی۔ اس لیے ہم ان پھولوں کی وقتی حسن پر یقین نہیں رکھتے، یہ صرف انسان کو اپنے فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کھلتے ہیں، اور ہم وقتی حسن پرستی کے قائل نہیں، ہم تو اس حسن کے قائل ہیں جس کا حسن دامئی ہے، یعنی خدائے واحد کی جانب اشارہ ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامن تر چلے۔ مانند مطلب طرح، بزم مطلب محل یا انجمن، چشم تر مطلب بھیگی ہوئی بھیگی آنکھیں، دامن تر مطلب بھیگا ہوا دامن یا مطلب گناہ آلودہ۔ یہ شعر انسان کی اس کیفیت کو بیان کرتا ہے جس سے وہ اپنی وجود کی ابتدا میں دو چار ہوتا ہے۔ انسان کے بارے میں شاعر کا تصور ہے کہ انسان اس دنیا میں شمع کی طرح صاف روشن اور امید کا سہارا لے کر آیا تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ساتھ گناہوں کی آلودگی ساتھ ساتھ گئی۔ یعنی وہ جب اس دنیا میں آیا تھا تو نہایت پاک و صاف اور معصوم تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس کے ساتھ گناہوں کا انبار تھے۔ یہاں چشم تر سے مراد پاک صاف اور نورانی ہے، اور دامن تر سے مراد گناہوں کا بوجھ ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنی زندگی کی سچائی بیان کی ہے کہ جو ناقابل انحراف ہے اور جس سے کوئی انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے ڈھونڈتے ہیں آپ سے اس کو پرے، شیخ صاحب چھوڑ گھر باہر چلے۔ آپ سے مطلب خود سے، پرے مطلب باہر، دور ہے نا۔ اس شعر میں شاعر اپنے قاری کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر وہ خدا کا متلاسی ہے تو وہ اسے خود اپنے وجود کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے، لیکن انسان اسے باہر تلاش کرتا رہتا ہے اور ساری عمر گزر جانے کے باوجود اسے نہیں پاتا۔ یہاں شیخ کو مرکز میں رکھ کر شاعر نے یہاں بات شاعرانہ انداز میں اس طرح کہی ہے کہ شیخ صاحب خدا کی تلاش تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن غلطی یہ کر رہے ہیں کہ وہ اسے اپنے وجود میں تلاش کرنے کے بجائے باہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی درد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب کو یہ نہیں معلوم کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور وہ انسان کے وجود میں بھی موجود ہے، جہاں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد کا اشعار ہے شاہ کیا یا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے، جب تلک بس چل سکے ساغر چلے۔ ساقی مطلب شراب پلانے والے، چل چلاؤ مطلب رخصتی کا وقت۔ اس شعر میں شاعر کی اس منزل کا بیان ہے جب انسان اپنی موت کی گھڑیاں گنتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ زندگی کا وقت بچا ہے اسے خوشی خوشی گزار دے۔ اس لیے درد کا یہ کہنا ہے کہ اے ساقی، اب تم صرف ساغر پیش کرتے رہو اور میں شراب سے مستی حاصل کرتا رہوں، کیوں نہ کہ اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میری چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے اور میری زندگی کے صرف چند ایام ہی باقی رہ گئے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس قلیل مدت میں شراب کا سہارا لوں اور زندگی کے آخری لمحوں کو خوشی و مستراب میں گزار دوں۔ شراب کے نشے میں مجھے وہ خوشی اور مستی حاصل ہوگی
کہ میں پوری دنیا کو بھول جاؤں گا، اس لیے اے ساقی تو اب شراب کا جام پلاتا جا اور میں اس سے مستفید ہوتا رہوں۔ اس شعر میں زندگی کی یہ تلخ حقیقت پوشیدہ ہے جو حقیقی اور حتمی ہے۔ یہ اس غزل کے آخری اشعار ہے۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ کدھر پہلے اس طرح لکھا جاتا ہے، ابھی ادھر اس طرح لکھتے ہیں اس کے بعد ہے دنیا میں آج تک اس معاملے کو کوئی بھی حل نہ کر سکا کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء نے اس فلسفے کا ذکر اپنی شاعری میں کیا ہے۔ فارسی کے مشہور رباعی گو شاعر عمر خیام نشا پوری نے بھی اس فلسفے کو اپنی رباعی میں پیش کیا ہے کہ دنیا میں جہاں سے ہم آتے اور چلے جاتے ہیں، نہ اس کی ہمیں ابتدا معلوم ہے اور نہ انتہا کی خبر ہے۔ کوئی بھی شخص اچھی طرح یہ بات نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں چلے جائے گا۔ اسی فلسفے کو درد نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے درد، کیا تمہیں کچھ اس بات کی خبر ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں کہاں سے آتے ہیں اور پھر پوری زندگی گزار کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ درد نے سوالیہ انداز میں شعر لکھا ہے اور خود سے مخاطب ہو کر دنیا کی ناپائیداری اور انسان کی لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ درد نے سوالیہ انداز میں یہ شعر لکھ کر شعری محاسن میں اضافہ کیا ہے۔ یہ بھی شعر کی خوبی تصویر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد کتاب میں اس غزل کی محاسن دی ہوئی ہے۔ اس غزل میں درد نے صوفیانہ خیالات کے ساتھ ساتھ دنیا کی ناپائیداری اور اس کے اصل حیثیت کی تصویر کشی کی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور دنیا میں رہ کر گناہوں سے آلودہ انسان اس غزل کے اشعار کے بیشتر موضوعات ہے۔ درد کا خیال ہے کہ اس عالم بے ثبات میں رنگینیوں اور دلچسپی کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ سب یاد خداوندی سے غفلت کا سبب بنے تو ایسے اشعار سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری پر زیادہ زور دیا ہے۔ ظاہر ہے تصوف میں عشق الہی کا جو لزوم ہے، درد نے انہیں بڑی خوش سلیقگی کے ساتھ برتا ہے۔ نام نہاد علماء دین جن کے لیے انہوں نے شیخ کی علامت کا استعمال کیا ہے، جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے بجائے راہ راست سے ہٹانے کا کام زیادہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مذہب کی روح ہی سے ناواقف ہے۔ چنانچہ درد اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اس 4 روز زندگی میں جتنا ممکن ہو سکے دنیاوی عیش و آرام سے گریز کرتے ہوئے اپنے بیشتر وقت خداوند میں صرف کرنا چاہیے، مطلب اللہ تعالیٰ کی کام میں مصروف ہونا چاہیے جو اللہ نے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بتائے ہیں۔ درد نے اس غزل میں زبان کا استعمال بھی بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ ان کے مزے میں عین مطابق تشبیہات کا نظام بھی یہاں لائق توجہ ہے۔ اس غزل کا مرتبہ و معیار بلند کرتا ہے، حالانکہ اس حد تک آتے زبان میں ویسے بھی بڑی حد تک صفائی آ چکی تھی، لیکن کچھ شعراء کے یہاں فارسی کا غلبہ تھا۔ درد کی زبان قدیم ہونے کے باوجود غیر مانوس نہیں۔ اس غزل کا ہر شعر سلسلہ شائستہ اور عام فہم الفاظ و علامات سے مزین ہے، اس سے اس کا اثر کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا خواجہ میر درد کی جو غزل دوسری غزل دی ہوئی تھی کتاب میں، اس کی غزل اور اس کی محاسن اگر پڑھ لیتے ہیں تو پوری جو غزل ہے وہ کس لیے لکھی ہیں اس کو آپ کو معلوم ہوگی، اور اس کے بعد اس کے ہر ایک اشعار کی تصریح تو آپ لوگ کو پڑھنی ہی ہوگی، کیوں نہ کہ یہ ضروری ہے۔ اور محاسن اگر پڑھ کے رکھتے ہیں تو اشعار کی تصریح بنانے میں آپ کو سہولت پیش آئے گی۔
اس کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی وہ خواجہ حیدر علی عطیس کی جو غزل 2 غزل دی ہوئی ہے اس غزل کے اوپر ہوگی۔ آج کے لیے یہیں تک۔